अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए अफसोसनाक और बुरी खबर कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, तो न्यूजीलैंड की टीम ने यकतरफा तौर पर ना सिर्फ वो मैच बल्कि पूरा दौरा अपना मनसूख कर दिया। और उसकी वजह न्यूजीलैंड ने ये बताई कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है, जिसकी वजह से यकतरफा तौर पर वो ये दौरा कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इस किस्म की कोई जो सिक्योरिटी थ्रेट है उनके पास नहीं थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, इसमें खुफिया हाथ मुलव्विस हैं। और सबसे बढ़कर जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनकी तरफ से बहुत सख्त बयान आया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये कहा कि उनकी ये समझ से बालातर है कि ये फैसला किस तरीके से लिया गया। और उन्होंने ये कहा कि उनको समझ नहीं आ रही कि न्यूजीलैंड किस दुनिया में रहते हैं और अब इस मामले को आईसीसी के सामने उठाया जाएगा। तो शहबाज, इसके अंदर जो सबसे अहम सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, 3-4 रोज़ में ये जहाँ पर जो रूट था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, मुझे खुद कई दफ़ा कई घंटों इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वीवीआईपी जो एक हेड ऑफ स्टेट को सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, वो सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दी गई थी। और फिर उनका इस तरह जो दौरा मनसूख करना समझ से बालातर है। इसमें लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ही ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से, या फिर ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान को सजा दी जा रही है कि जो ओवरऑल कुछ जो ममालिक हैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, खास करके जो अफगानिस्तान में हुआ, उससे खुश नहीं है। तो कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। कामरान, ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके साथ साथ ही जो न्यूजीलैंड का ग्लोबल इमेज है उसके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड का जो इमेज था वो बड़ा पॉजिटिव बना था। आपको याद होगा जब मुसलमानों पे अटैक हुआ था न्यूजीलैंड में, तो उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह उसके ऊपर रिस्पांस दिया था, तो उनका बहुत ग्लोबल इमेज बेहतर हुआ था। तो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि हो सकता है इंग्लैंड की टीम भी इसी तरह का कोई फैसला करे। इसमें मुझे एक चीज़ ऐड ये करनी है कि उन्होंने कहा कि इसमें खुफिया हाथ शामिल, हम उसको बेनकाब नहीं कर सकते। इस तरह की बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर वाकई पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये जो दौरा कैंसिल हुआ इसके पीछे किसी बैनुल अक़वामी कोई साजिश है, किसी खित्ते के मुल्क ने कोई ऐसा कोई काम किया, तो उसका नाम सामने लेके आए। ये इस तरह के वाकया से ये काम आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करूं कि आज से ठीक 2 साल पहले जब श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना था, एन उस वक्त के जब वो पाकिस्तान रवाना होने लगे, तो एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आप अपनी टीम को वहां पे ना भेजें, आपकी टीम पर हमला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने वो असेस की, वो सिक्योरिटी एक होक्स थी, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई। और वो जो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, और जो सिक्योरिटी, जो मैं खबर आपको बताने लगा हूं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट आपको पता है कहां से आई थी, वो आई थी इंडिया से। इंडिया ने एक मुरासला भेजा श्रीलंका की हुकूमत को कि आपकी टीम पर हमला हो सकता है। बाद में पता चला कि वो एक होक्स था। तो लेट्स होप कि जो हिडन हैंड्स की बात हो रही है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं एग्री करता हूं कि अगर कोई भी मुल्क है, तो बेशक आपका दोस्त मुल्क ही क्यों ना हो बज़ाहिर, तो आपको पब्लिकली उनका नाम लेना चाहिए और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजी के साथ इसको मेरे ख्याल में उठाना चाहिए हर फोरम पे। अब ये तो हो गया। अब जरा बढ़ते हैं जो खबर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है कि कल ही जो सदारती ऑर्डिनेंस एक जारी हुआ है। और ये सदारती ऑर्डिनेंस क्या है? अब शहबाज, जाहिर है कि एक आम अल्फाज में जो आप टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, जो आपकी टैक्स की तफसीलात हैं, वो अंडर लॉ इस सदारती ऑर्डिनेंस से पहले प्रोटेक्टेड थी। उसका इख्तियार सिर्फ जो मजाज लोग हैं एफबीआर के अंदर, सिर्फ उनको ही रसाई थी। अब ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है, आपने खबर की है, अब तो नैब और नादरा जो हमारा और जो सबका डेटा है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। खबर है क्या और ये स्टेप क्यों लिया? जी नाज़रीन, खबर ये है कि सदर आरिफ अलवी ने कल जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके तहत जो टैक्स पेयर्स का डाटा है वो अब नैब और नादरा को मिलेगा। जो हमारे इनकम टैक्स का जो कानून है उसके अंदर शिक थी
198 اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. یہ جو شک تھی یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی کسی بھی اور ادارے کو وہ ڈیٹا دینے کی, تو اس سیکشن کو حکومت پاکستان نے ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ڈیلیٹ کر دیا ہے. یہ ڈیمانڈ جو تھی ہم نے آپ کو دا ریویو کے پلیٹ فارم سے بتایا تھا کہ نیب کی طرف سے اس سال جون میں آئی تھی اور بجٹ میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی, نہیں کامیاب ہو سکے. نیب ڈیٹا اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ جو سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, دوسرے سول سرونٹس ہیں, پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کے خیال میں وہ یہ جو ان کو ایک کانفیڈینشیلٹی کی ایک پروویژن ملی تھی اس کے پیچھے چھپتے تھے. تو ناظرین یہ جو سیکشن 198 ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. نہ صرف یہ ڈیلیٹ فوری کیا گیا بلکہ اس کا جو اطلاق ہوگا وہ 2001 سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین نادرا کو بھی یہ ڈیٹا تک رسائی مل گئی ہے, اس کے اوپر بھی کافی عرصہ سے کام ہو رہا تھا. نادرا کو اس کے اوپر حکومت پاکستان نے رسائی دے دی ہے. اس آرڈیننس کے اندر کامران کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کرواتے, ایف بی آر کے پاس اب یہ اختیار ہوگا کہ ان کے موبائل فونز اور ان کے جو بجلی کے کنیکشن ہیں ان کو منقطع کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے جو پروفیشنل سروسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں, ٹیوٹرز ہیں, ان کے بجلی کے بلوں کے اوپر آج سے 35% اضافی ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے اگر وہ اپنے آمدن کے گوشوارے جمع نہیں کرواتے. ایک بہت ہی ڈراسٹک سٹیپ حکومت نے اور لیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جو کاروبار کرتی ہیں اور ان کے جو اخراجات 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہیں اور وہ جو اخراجات ہیں وہ کیش میں کریں گے تو وہ ان کا جو خرچہ ہے اس کو آمدن سمجھا جائے گا. اور شرط یہ اب رکھی گئی ہے کہ آپ کا اگر 2,50,000 روپے سے اوپر کا خرچہ ہے کمپنی کا تو وہ صرف ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ سے ہوگا. تو حکومت ڈیجیٹائزیشن کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہے. تو کامران یہ ہے بریف سمری, یہ تمام جو اقدامات حکومت دیکھیں, یہ جو تمام جو اقدامات آپ نے لیے ہیں بظاہر حکومت کی نیت یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. تو اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ نیب کس طریقے سے ٹیکس بیس بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کا, اس ساری آرڈیننس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریونیو میں اضافہ کرنا ہے. تو نیب یہاں پہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, وہ کس طریقے سے ریونیو میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر آپ وہ آرڈیننس پڑھیں تو پورے آرڈیننس کے اندر آپ کو نیب کا لفظ استعمال ہوا نظر نہیں آتا. یہ ایک ٹیکنیکل انہوں نے منہ بڑی کلیور کی ہے. ناظرین یہ ہمارے پاس ایک نیب کا خط ہے جو اس نے لکھا تھا منسٹری آف لا کو 22 جون 2021 میں. اس خط کے اندر نیب بتا رہا ہے کہ کیوں اس کو ڈیٹا تک رسائی چاہیے, اور ان کا خیال ہے کہ یہ رسائی انہوں نے خود لکھا کہ 2001 سے ملنی چاہیے. اور اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمیں وہ سیکشن 198 ہے. تو نیب کی یہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے حکومت نے یہ سیکشن 198 ہٹا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کامران؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 198 میں ہے کیا. 198 کا جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص دفعہ 107 یا دفعہ 216 انکم ٹیکس آرڈیننس کی اس کی خلاف ورزی میں کوئی بھی تفصیلات ظاہر کرتا ہے اور وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ یا 1 سال کی سے زیادہ کی سزا. تو یہ وہ ایک جو شک تھی انکم ٹیکس کے قانون میں, یہ رکاوٹ تھی نیب کو اور نادرا کو ڈیٹا دینے کی. تو یہ نیب بلاخر اس میں کامیاب ہے. اور اس میں کامران اس میں ٹیکس کلیکشن میں جو آپ کا سوال تھا اس سے اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو نادرا والی بات ہے اس میں پھر بھی تھوڑی بہت سینس بنتی ہے, لیکن نادرا کا بھی کوئی اتنا چیز واضح نہیں ہے. میں 2012 سے یہ بات سن رہا ہوں کہ نادرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی بے تحاشا انفارمیشن ہے, 27 لاکھ کبھی افراد کا کہا جاتا ہے, کبھی 72 لاکھ افراد کا کہا جاتا ہے, اور کبھی 52 ملین ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا جاتا ہے. تو حکومت پاکستان نے ایک اور بھی کام کیا ہے اس آرڈیننس. لیکن مجھے سوال ذرا تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بننے دیں کہ ٹھیک ہے, اس میں کبات کیا ہے کہ فرض کریں کہ اگر میں ایک اپنی ٹیکس ریٹرن ایمانداری سے بھرتا ہوں, اس میں کوئی گھپلا نہیں کیا ہوا, میں ٹیکس چراتا نہیں ہوں, تو بے شک آپ میرا ڈیٹا ایک نہیں 10 اداروں کو شیئر کریں. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پریشانی تو ان لوگوں کے لیے نا جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں یا جو ٹیکس چراتے ہیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں نا, اس کے تحت جو ٹیکس بیس کا ڈیٹا ہے وہ صرف ٹیکس پرپسز کے لیے استعمال ہونا چاہیے. جو انکم ٹیکس کا آرڈیننس ہے وہ ایک سول قانون ہے, اور جو نیب کا لا ہے وہ کرمنل قانون ہے. تو آپ سول قانون کے تحت جو آپ کی انفارمیشن آپ گیدر کرتے ہو ٹیکس پیئر سے, اس کو کرمنل جو اس کی ایکٹیویٹیز کو کرب کرنے کے لیے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک تو یہ اس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے, اور دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, اگر حکومت کی جو وہ اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے تو پھر آرڈیننس 15 سپٹمبر کی اس کے اوپر ڈیٹ ہے وہ ہوا تو 16 سپٹمبر کو ایشو ہے, تو پھر 16 سپٹمبر 2021 سے کیوں نہیں, پھر جولائی 2001 سے کیوں؟ یہاں پہ ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. بالکل کامران, آپ کو یاد ہے
کہ میں نے یہ ایکسپریس ٹریبیون میں بھی لکھا تھا, اگر آپ نے پڑھا ہو, ناظرین, حکومت پاکستان نے خاص طور پر ایف بی آر نے جو ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا تھا, جو ریٹرن فائلرز تھا, اس کا ڈیٹا ایف بی آر نے نادرا کو 2019 میں دیا, اور جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا یہ جو ڈیٹا دیا گیا یہ بغیر کسی لیگل کور کے دیا گیا. تو ایک تو حکومت نے جو ایک ماضی میں غلط کام کیا تھا ایف بی آر کی بیوروکریسی نے, اس کو کور دیا ہے. اور کامران, دوسرا آپ کو مشہور کیس ایک یاد ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج کے اوپر بھی ایک کیس چلا تھا, اور اس کا فیصلہ تو جج صاحب کی فیور میں آیا, اس میں ایف بی آر کو کامیابی نہیں ہوئی, لیکن اس کیس کے اندر جو ڈیٹا استعمال ہوا ہے وہ کسی نہ کسی کی اس میں کانفیڈینشیلٹی اور سیکریسی ہے وہ بریچ ہوئی ہے, اس کو لیگل کور دیا. اور بالکل, کیونکہ جو بھی اتھارٹیز جو انہوں نے ریفرنس بنایا تھا وہ قانونی طور پر اس ڈیٹا حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس کے ایک نہیں کئی پرپزز ہوتے ہیں. بریک پہ جائیں گے, تو بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جوائن کریں گے, تو ان سے پوچھیں گے کہ بطور اپوزیشن کے ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے, تو کیا وہ اس کو چیلنج کرنا چاہیں گے یا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نے صحیح سٹیپ لیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی جس کے تحت جو پاکستان کے انکم ٹیکس کے قوانین ہیں اس میں اب ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ اب نیب اور نادرا کو بھی جو ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان تک رسائی حاصل ہوگی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, فارمر فائنانس منسٹر, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کیا آپ کا ری ایکشن ہے, یہ جو حکومت نے سٹیپ لیا ہے, بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑھانے کے لیے لیا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو ٹیکن دا رائٹ سٹیپ کہ ایکسس دیں گے اب نیب کو اور نادرا کو جو ایف بی آر کا ڈیٹا ہے؟ شکریہ. دیکھیے, ٹیکس بڑھانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3 سال پہلے جب میں وزیر خزانہ تھا تو ہم نے ایک چیز کر دی تھی کہ نادرا سے شیئر کر سکتا ہے ایف بی آر کہ کون ٹیکس پیئر ہے اور کون ٹیکس پیئر نہیں ہے. ہم نادرا کے اندر ایک ایکسرسائز کرا رہے تھے کہ کس کے پاس کتنے فورن بینک اکاؤنٹس ہیں, گاڑیاں ہیں, اور اس کو کورلیٹ کر رہے تھے کہ اس کے ٹیکس پیئر ہے کہ نہیں ہے, تاکہ ہم کو پتہ چل جائے. وہاں تک ایکسرسائز جو ہے لارج سکیل میں, اس سے آپ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں کہ 2001 سے ٹیکس کے ریکارڈ لے سکتے ہیں, جبکہ ایف بی آر کے قانون میں ہے کہ کچھ سالوں سے 5 سالوں کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. یہ ریٹروسپیکٹیولی جب آپ چیزوں کو الیگل کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ نہیں آرڈیننس ہو سکے گا. کانسٹیٹیوشنلی بھی میرے خیال سے کورٹ اس کو گرا دے گی اس پروویژن کو. دوسرا یہ کہ 2001 سے ڈیٹا لینا اور نیب کو ڈیٹا دینا, تو آپ کرمنل کی طرف جا رہے ہیں جبکہ سول میٹرز ہیں. اور آپ ٹھیک ہے, نیب جو ہے مطلب اس کے پاس اتنے افسران تو نہیں ہے نا ایف بی آر کی طرح کہ پورے پاکستان کے اس کو کر سکے گی. وہ چند اپوزیشن کے لیڈران کو آپ اس میں کر لیں گے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے ٹیکس انکریز نہیں ہوگا. تو آپ اگر ٹیکس انکریز کرنے کا مقصد ہے تو وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نادرا کو آلریڈی وہ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹیکس پیئر ہے, فلاں نہیں ہے. نادرا کے پاس ڈیٹا بیس کافی ہے. تھوڑا سا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صوبوں سے تھوڑا سا ڈیٹا لے لیں کہ کس کے پاس گاڑی ہے, نہیں ہے, کون سی گاڑی ہے, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن ڈاکٹر مفتاح, وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے آپ کے انکم ٹیکس کے لاء میں, آپ صوبوں کے ساتھ وہ لے سکتے ہیں ڈیٹا. آپ نے کہا کہ جو کورٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کے اوپر اس کو اڑا دیں گی, اس پروویژن کو, تو کورٹ میں کوئی جائے گا تو اڑائیں گے نا. تو کیا اپوزیشن کا کوئی ارادہ ہے کہ اس آرڈیننس کو چیلنج کرے, جو خاص طور پر اپنے یہ سول اور کرمنل لاء کی بات کی ہے؟ دیکھیں, 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آرڈیننس بھی آیا ہے, جیسے آپ نے آج آرٹیکل لکھا اچھا سا, تو اس میں یہ کہا کہ یہ اس پہ ہوا ہے, سرکولیشن پہ ہوا ہے, کابینہ میں بھی ڈسکس نہیں ہوا. کابینہ میں بھی جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو کوئی چیز باہر آتی ہے, ان کو بھی سمجھ آتی, اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے. مطلب آپ 3.5 سال تو 3 سال تو انتظار کر رہے تھے, ایسی کون سی قیامت آ رہی تھی, 3 ہفتے بعد آ جاتا قانون. تو تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی, ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر اوپینین دے سکتے تو حکومت بہتر لا کر سکتی تھی. ایک تو یہ بات تھی. تو یہ جلدی لانے کی, اتنی عجلت میں خفیہ طریقے سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم اپوزیشن تو اس کے جو بھی کر سکے گی کرے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن, ہمارے لائرز جو ہیں وہ, اور کوئی ٹیکس دہندگان کوئی جائے گا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2001 کا میرا جو ریکارڈ ہے, 2002 کا ریکارڈ ہے جو 19-20 سال پرانا ہے, اس کو اب آپ نیب میں دے رہے ہیں. یہ مطلب ایک ٹیکس پیئر ہے, ایک پاکستانی ٹیکس پیئر بزنس کرتا ہے ادھر راجہ بازار کے اندر, وہ ٹیکس بھرتا ہے, اب اس کو آپ 19 سال پرانا ریکارڈ مانگیں گے نیب کے تھرو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر 2001 سے آن ورڈ ان کو ریکارڈ تک ایکسس دی جاتی ہے تو ڈو یو فیئر کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی بہت سے کیسز اسی ادوار کے ہیں. تو یہ کیا ایک نیا طریقہ ہے, کیونکہ شاید ایک یہ بھی فرسٹریشن ہے کہ اس طرح سے سکسیسفل پروسیکیوشن ہو نہیں رہی.
تو شاید وہ ریکارڈ اگر ان کو مل جائے تو چیزیں آسان ہو جائیں. کامران صاحب دیکھیں, جب ہمارے خلاف جب نیب بات کرتی ہے تو ہم سے تو ڈیٹا مانگ لیتی ہے, ہم تو ویسے ہی والنٹری ڈیٹا دیتے ہیں, ورنہ بند کر دیتے ہیں, پھر بھی بند کر دیتے ہیں. لیکن مطلب سارے ریکارڈز ہمارے مانگے ہوئے ہیں. شاید عباسی صاحب نے سزوکی کروا کے ریکارڈ بھیجے تھے, میں نے بھی کارٹونوں میں ریکارڈ بھیجے تھے, تو وہ مسئلہ نہیں, ہم لوگ سے تو ویسے ہی مانگ لیتے ہیں. یہ سیریسلی یہ مطلب بدنیتی سے زیادہ ہو سکتا ہے, بدنیتی مجھے کسی کے دل میں نہیں پتا, میں سمجھتا ہوں نا اہلی اور شارٹ سائٹڈنیس ہے. نہ یہ پیچھے کی ہسٹری سے کچھ سیکھ رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں. مطلب اس سے ٹیکس زیادہ جمع نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا روپیہ روز ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے انسرٹنٹی کی فضا ہے. پاکستان میں مسئلہ ہے کہ آپ کا امپورٹ بڑھ گیا ہے, شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, اللہ کرے نہ بڑھے, لیکن شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ غربت میں چلے گئے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو مزید انفارمیشن چاہیے. ٹیکس کلیکشن پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. کیونکہ اگر آپ کا ریونیو آج ٹھیک ہوتا تو یہ تمام مسائل جو آپ گنوا رہے ہیں وہ پھر شاید مسائل نہ ہوتے. نہیں دیکھیں, جو نادرا سے تو میں کوئی آبجیکشن نہیں لے رہا ہوں, میں تو خود یہ قانون لے کر آیا ہوں. نادرا کا تو میں کوئی آبجیکشن نہیں لے رہا ہوں, میں نیب کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کرمنل پروسیکیوشن ہو رہا ہے. اور جب آپ ریٹروسپیکٹیولی لا چینج کر رہے ہیں کہ اب 2001 سے آپ کو لگتا ہے اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز بھی ہو سکتا ہے؟ 1-2 ماضی میں کیسز ہوئے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں بھی کچھ ڈیٹا دیا گیا, کورٹس کے سامنے یہ کیس گیا, پھر نادرا کے پاس ڈیٹا دیا گیا اور اس کے پاس اختیار نہیں, تو کوئی لیگل کور دینے کی بھی کوشش؟ دیکھیں اگین میں سمجھتا ہوں کہ دل کے حالات تو کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ 2014 سے 2018 تک ڈیٹا شیئر کرا گیا ایف بی آر سے انلیگلی, ٹھیک ہے. اب اگر کورٹس اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو وہ ڈیٹا کے بیس پہ کوئی بھی کیس بنے تو کورٹ شوڈ تھرو اٹ آؤٹ آف دی کورٹ. اچھا, ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھی کمپنی ہے کہ جو آپ کا 2,50,000 روپے سے اوپر کا خرچہ ہوگا ادر دین یور اسینشل سروسز, وہ اگر آپ ڈیجیٹل موڈ سے نہیں کریں گے تو آپ کا وہ خرچہ آپ کی آمدن تصور کیا جائے گا. تو کیا پاکستان اتنی بڑی ڈیجیٹل ڈرائیو کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ اس طرف جانا بہت صحیح ہے, میرے خیال سے اس طرف جانے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگین تھوڑا سا اسٹیک ہولڈر کانفرنس کر لیتے, چیمبر سے بات کر لیتے, پاکستان بزنس ایسوسی ایشن سے بات کر لیتے, بینکوں سے بات کر لیتے, بینک ہم کو سمجھا دیتے کہ یار ہمارے پاس اتنا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے, اسٹیٹ بینک کے پاس اتنی چیزیں ہیں, یہ ریگولیٹوری صحیح رجیم صحیح چل رہا ہے تو پھر چلے جائے. مطلب اگین لائک آئی سیڈ کہ اس طرف ڈیجیٹل لانے میں کوئی مرض نہیں. ایک جو چیز انہوں نے مجھے جو اس میں بری لگی تھی وہ یہ کہ اگر انڈیویجول اگر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی کنسلٹنٹ ہے, کوئی اور چھوٹا بزنس کر رہا ہے اور اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ ایکسپینسز نہیں مانے جائیں گے اگر اس طرح کا وہ کوئی مسئلہ ہوا. وہ ذرا سا کمپنیز کے اوپر خاص طور پہ اگر آپ کہیں پبلک لمیٹڈ کمپنیز میری جس کی ایک سائز ہے, آپ ہمارے اوپر کر دیں پہلے سال, ٹھیک ہے, بڑی کمپنیوں کے اوپر, لیکن آپ چھوٹی کمپنیوں کے اوپر وہ آہستہ آہستہ ڈالیں. ایک اگین یہ جو حکومت ہے نا, مطلب یہ 3 سال تک ان کو کچھ چیز یاد نہیں آئی. آپ جب ٹیکس کی بات کر رہے تھے تو 11.1% پہ یہ خادم چھوڑ کے گیا تھا ایف بی آر ٹیکس کلیکشن ٹو جی ڈی پی. انہوں نے آج 9.8% پہ لے آئے ہیں پچھلے سال تک. تو جو ٹیکس جو کر سکتے وہ تو کر بھائی کلیکٹ, تو بعد میں. اچھا, انہوں نے ایک اور سٹیپ بھی لیا ہے اس میں کہ جو لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن نہیں بھریں گے اور ان پر ٹیکس بنتا ہے, ان کو ظاہر ہے کہ پہلے وہ نوٹس جاری کریں گے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن بھریں. اگر وہ نہیں بھرتے تو پھر ان کی جو یوٹیلیٹی کنیکشنز ہیں, بجلی گیس, وہ منقطع ہو جائیں گے, ان کا جو سم ہے وہ بند کر دی جائے گی. ڈو یو تھنک کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ آپ ایسے ان کو پنش کریں گے تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے؟ دیکھیے پنش کرنے سے تو ٹیکس نیٹ میں لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ پھر وہ کر بھی لیتے ہیں. اب بجلی کا کنیکشن کس کے نام پہ ہے, میں اپنی بیوی کے نام پہ لے لوں, بچے کے نام پہ لے لوں, وہ ٹیکس پیئر ہو ہی نہ, کوئی پینشن والا شخص ہو اس کے نام پہ فون ہو, اس سے یہ کرنا آسان نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک پرائیویسی لاس دنیا بھر میں ہوتے ہیں. آج فیس بک, گوگل سے جو پوری دنیا میں جو حکومتیں لڑائی کر رہی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں کہ یار آپ لوگوں کے اس قسم کی ڈیٹا تو انٹیمیٹ ڈیٹا تو نہیں لے سکتے نا. تو اس کا بھی ذرا خیال کرنا ہے آپ کو. جو بھی آپ کا مقصد ہے, اگر آپ کا مقصد ٹیکس زیادہ جمع کرنا ہے تو آپ نادر سے بات کریں, اسٹیک ہولڈرز کی وہ میٹنگ کریں اور اس کو ایک صحیح طریقے سے لے جائیں. کوئی none of us would say no. میں تو آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ شروع میں نے کیا, نادر سے میں مطلب وہ کرے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس قسم کے نیب کو لے کے آنا, یہ بجلی کے بل کاٹ دو بھائی, پینشن والا ہوگا پھر کس طرح بجلی کے بل کاٹو گے, وہ نہیں بھر رہا ہے. کوئی 70 سال کا آدمی ہوگا, 80 سال کا آدمی ہوگا, اس کے بیڈ آپ گیس کے بل کٹوائیں گے. مطلب گیس آپ سے خریدی نہیں جا رہی ہے, گیس آپ سے دی نہیں جا رہی ہے. آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے وہ تو ادھر نہیں جا رہے بھائی, آپ نہیں جا رہا, نیب کا راستہ پھر گزرتا ہے سامنے سے. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سیکشن 198 اڑایا ہے قانون کے اندر سے, جس میں جو 216 اور 107 کی امیونٹی, اب 107 کا مطلب یہ ہے
کہ جو OECD آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ پاکستان کو ڈیٹا دیتی ہے اس کی خاص اس کی سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی چیز کرنے سے وہ جو ایک آپ نے سوورن ایگریمنٹ کیا تھا وہ بھی آپ وائیولیٹ کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ دیکھیے میں یہ تو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کمپلیٹلی نااہل ہے اور آؤٹ آف ڈیپتھ ہے, اور یہ جو اتنی بے وقوفیاں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ اس آدمی کو کبھی کسی نے کبھی حکومت میں کام نہیں کیا تھا, اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیں اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ FBR کے لوگ یہ بات سمجھتے ہوں کہ یار یہ OECD سے بڑی مشکل سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کرا ہے, اور OECD کا آپ ایک مرتبہ ڈیٹا دیں گے, آئندہ زندگی بھر آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا. دیکھیں ایک مرتبہ اور سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا ہے, آج نیوزی لینڈ ٹیم چلے گئی. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان how we are dealing with Europe and the rest of the world. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. ناظرین جہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے تھوڑا فورن پالیسی کے حوالے سے, اور یہ ذکر کریں گے کہ کیا امریکہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو انہوں نے 90s میں کیا تھا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اہم جو سوال ہے اس وقت کہ اب جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ ایک تاریخ ہے دونوں ممالک کی. ماضی میں جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی وہ بالکل انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا, لیکن جب پاکستان کی ضرورت نہیں رہی تو پاکستان کو انہوں نے ابینڈن کر دیا. اس کی مثال جب روسی افواج افغانستان سے ان کا انخلا ہوا 90 کی دہائی میں, تو پھر اچانک سے پاکستان پر نہ صرف امریکہ کی طرف سے معاشی طور پر بلکہ جو فوجی پابندیاں ہیں وہ لگائی گئیں. تو اب بھی ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ کیا امریکہ دوبارہ سے وہی کام کرے گا. اس حوالے سے اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری بلنکن نے ایک US کانگریس کے سامنے افغانستان کے حوالے سے ان کی ہیئرنگ ہوئی, اور ان سے جب ایک سوال ہوا کہ کیا یہ وقت نہیں آ گیا, جب ایک سینیٹر نے ان سے سوال کیا کہ جو پاکستان کا ان کے مطابق منفی کردار رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے, اس پر سیکرٹری بلنکن نے کیا جواب دیا دیکھیں. This is one of the things that we're going to be looking at in the days and weeks ahead, the role that Pakistan has played over the last 20 years, but also the role that we would want to see it play in the coming. جی یہ امریکی وزیر خارجہ تھے, اور شہباز آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا, اور اس بیان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیان ہے سیکرٹری خارجہ کا امریکہ کے, یہ عکاسی نہیں کرتا جو اوورآل پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے نہ صرف پازیٹیو کردار ادا کیا, وہ ایویکویشن ہو افغانستان کے اندر سے, وہ جو فیسیلیٹیشن ہو افغان پیس پروسیس ہے, اور پھر ان 20 سالوں میں پاکستان کے کردار کو خود مختلف جو امریکی انتظامیہ رہی ہیں ایکنالج کیا جو القاعدہ کے خلاف ہم نے جو جنگ لڑی ہے مل کر امریکہ کے ساتھ. تو پاکستان کا تو یہ موقف ہے کہ یہ کریکٹرائزیشن ٹھیک نہیں ہے. وزارت خارجہ کچھ بھی کہے اس کی ایک اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ بالکل ہے, لیکن جو باٹم لائن یہ ہے کہ امریکنز کیا سوچتے ہیں اور دوسری جو ریجنل اور نیشنل پاورز ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. تو وہ جو ایک کنسنسس تھا دنیا بھر کا کہ پاکستان ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ہو جاتا ہے تو ایگزیکٹلی جو پاکستان کا کنسرن تھا کہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے دوحہ کوآپریشن میں جو دیا اس کے دوحہ ایگریمنٹ کے لیے بٹوین امریکہ اینڈ طالبان, اس کی وجہ سے شاید امریکہ ہماری قدر کرے گا, وہ ہوا نہیں ہے. تو اب آپ وے فارورڈ آپ کو یہاں سے کیا لگ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات اس وقت اگر بہت اچھے نہیں ہیں تو بہت برے بھی نہیں ہیں, تو کیا یہ جو تعلقات کا لیول ہے کیا یہیں پہ رہے گا یا اس میں آپ ڈیٹیریشن یا امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا تو میرے خیال میں قبل از وقت ہے, لیکن بظاہر جو میسیجز جو امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں, اگر تعلقات میں مزید خرابی نہ آئی تو بہتری کے بھی امکانات ایز آف ناؤ نظر نہیں آتے. شاید سٹیٹس کو ہوگا, یہ تو تمام اپنی جگہ پہ, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ایک خواہش بھی ہے کہ ہمارے تعلقات کس طریقے کے ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ صرف افغانستان یا سیکیورٹی ڈریون چاہیے, ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ معاشی طور پر بھی ہونے چاہیے. اور اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کس طرح کے تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں, آئیے وہ سنتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے کیا کہا. دیکھیں وزیراعظم عمران خان اگین وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک نارمل ریلیشن شپ چاہتے ہیں اور ایک براڈر ریلیشن شپ چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ ہمیں
جس طرح وہ بھارت کو ٹریٹ کرتا ہے وہ کرے گا. ایک فیکٹ جو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ بھارت ظاہر ہے کہ 1.5 ارب آبادی ہے ان کی, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ باقی دنیا کے لیے. پھر جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں خاص کر کے چین کے حوالے سے وہ بھی الائن ہوتے ہیں, تو کیا پاکستان وہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے؟ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے بیفور یو موو اہیڈ. لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ریئلائزیشن نہیں کی اس چیز کی جو اس وقت امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں. پاکستان اس وقت ڈائریکٹلی از انگیج ود چائنا, ہم اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, دنیا بھر کو پتا ہے, اور خطے میں وہ جو طاقت کا توازن ہے اس کے لیے امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس کا جو سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے خطے کے اندر along with جاپان اور آسٹریلیا, اس کے برابر آپ کو لا کے کھڑا کر دے گا. تو جو فارن پالیسی ہوتی ہے بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو کامران نہیں بھولنا چاہیے. بالکل گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں بھولنا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز کو رکھتے ہوئے پاکستان پلان بی کے اوپر, یعنی کہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں اس میں رشیا ہے, اس میں چین ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ان کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی بلو بیک آتا ہے, اگر وہ ڈس انگیج کرتے ہیں تو پاکستان پھر خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں مدیہ افضل واشنگٹن سے جوائن کریں گی اور ان کے سامنے پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کا مستقبل کیا ہے پوچھیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کا مستقبل کیا ہے, خاص کر کے کہ اب جب امریکہ باقاعدہ طور پر افغانستان سے نکل گیا ہے اور یہ اشارے بھی واشنگٹن سے مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے ساتھ جو امریکہ ہے تعلقات پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے مدیہ افضل نے. یہ فورن پالیسی کی ایکسپرٹ ہیں اور بڑا کلوزلی فالو کر رہی ہیں پاک یو ایس جو تعلقات ہیں. تو بہت شکریہ مدیہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری بلنکن نے ابھی یو ایس کانگریس میں جو ان کی ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ری اسیس کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ فیوچر میں تعلقات کیا ہونے چاہیے, اور خاص کر کے کہ 20 سالوں میں پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان کو لے کر کے, آپ اس کا کیا مطلب لے رہی ہیں کہ کیا مطلب ہے جب وہ ری اسیس کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے خلاف کوئی انڈائٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی چارج شیٹ آنے والی ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے؟ Not per se, not an indictment per se ابھی I think, لیکن طالبان ٹیک اوور کی وجہ سے پاکستان پہ جو سسپیشنز ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو ویوز ہیں واشنگٹن میں وہ پھر سے ایک بہت نیگیٹو ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, اور یہ بہت کویسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ طالبان نے اتنا کوئکلی کیسے ٹیک اوور کیا اور پورے افغانستان کو, اینڈ بہت فنگرز پوائنٹ ہو رہی ہیں ٹورڈز پاکستان. ناؤ جو اس میں ایک پرسپیکٹو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے آفیشلز وہی ہیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے ٹائم پہ تھے, جب اگین یہی بات ہوتی تھی کہ طالبان کی پاکستان میں سینکچوریز ہیں, اسی لیے امریکہ طالبان کے اگینسٹ وار نہیں ون کر سک رہا. تو وہ ایک اسکیپٹسزم, وہ ویرینیس جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ ساری اس ایڈمنسٹریشن میں ہے. اور اب given یہ withdrawal, given the طالبان ٹیک اوور, ایک ڈیفینیٹلی کالز ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ری اسیس کی جائے امریکہ کی ریلیشن شپ. ڈاکٹر مدیہ, کیا یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر یا یو ایس میڈیا کے اندر پاکستان کے لیے کوئی سافٹ کارنر کسی کا ہے؟ کیا کوئی لوگ وہاں پہ یہ سمجھتے نہیں کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے؟ خاص طور پر جو زلمے خلیلزاد صاحب کا انٹرویو آیا ہے کہ جب وہاں سے جو پریزیڈنٹ اشرف غنی تھے وہ بھاگ گئے تو اس کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں تھی وہاں پہ طالبان کا کابل کو ٹیک اوور کرنے کی. تو اتنا نیگیٹو ویو کیوں ہے؟ کوئی ایک ایسا کارنر نہیں ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو اسیس کر کے پاکستان کو بلیم کرے؟ یہ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے. آئی ایکچولی تھنک کہ جو مور سمپتھیٹک ویوز ہیں وہ لنزی گرام, سینیٹر لنزی گرام, یا ایون آئرونکلی انف زلمے خلیلزاد, جس کی ایکچولی پاکستان کے ساتھ پہلے اتنی کوئی اچھی ریلیشن شپ نہیں تھی, لیکن اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جو طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس میں پاکستان نے ہیلپ کیا, اوبیسلی خلیلزاد کی اچھی ریلیشن شپ ہے. یہ ہیں جو مور سافٹ کارنر ہولڈ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن
current administration mein, I would say, ek kafi, again, as I said, healthy dose of, or for Pakistan, perhaps Pakistan thinks unhealthy dose of skepticism hai, lekin saath, wo kafi careful bhi hain ki wo Pakistan ke bare mein kya keh rahe hain. Wo saath, Pakistan ke saath ek economic relationship build karne ki bhi baat ho rahi hai. Moderna vaccines or Pfizer vaccines jo donate kiए हैं उसकी भी बात करें, USAID जो पाकिस्तान के साथ other development relationship है वो भी build हो रही है. तो I think कि Washington kind of establishment में एक ज़्यादा against पाकिस्तान है, लेकिन जो government में लोग हैं currently वो काफ़ी इसको carefully अपनी statements पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं, which signifies, and we know obviously Director Burns was in Pakistan, CIA Director Burns last week. I think this kind of signifies कि पाकिस्तान के साथ cooperation भी ज़रूरी है, और वो चीज़ जो है वो उनको hold back कर रही है from being overtly negative. चलें, लेकिन इसके अंदर एक और जो एलिमेंट है जो पाकिस्तान के हलकों में एक कंसर्न है और हमेशा से कंसर्न रहा भी है कि जैसे जब रूसी अफवाज यहाँ से निकली तो उससे पहले तक तो तमाम मामलात सही चलते रहे. प्रेस्लर अमेंडमेंट के बारे में एग्जाम्पशंस जो अमरीकी सदर देते रहे, लेकिन जैसे ही अमेरिका का काम निकला तो 1991 में एकदम से जो बुश सीनियर रहे उन्होंने इन्वोक कर दी प्रेस्लर अमेंडमेंट और पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई. क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अभी भी मौजूद है कि जब अमेरिका का काम निकल जाए, क्योंकि अभी भी कुछ अमेरिकी शहरी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो शायद पाकिस्तान की उनको मदद की ज़रूरत है, अगर उनका काम निकल जाता है तो क्या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है कि पाकिस्तान से कंप्लीटली डिसएंगेज कर लिया जाए, पाकिस्तान पर इकोनॉमिक या इस तरह की सैंक्शंस लग जाएं? I mean, I think, abhi hum future, obviously we cannot tell the future, but I think, many in Washington, unko pata hai कि that would be a mistake, right? लोगों को पता है कि 1990s की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ it did not work. Those who choose to forget history, वो फिर से choose कर सकते हैं to forget history. लेकिन अगर anything, उन्होंने सीखी है 1990s से, वो ये है कि disengagement is not a good idea. Because again, I think ये काफ़ी clear जो है, ये एक knowledge है Washington में कि पाकिस्तान की at least ज़रूरत है counter terrorism पे and cooperation की ज़रूरत है on that front. I think, इसमें थोड़ा सा बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में भी है. There is a question कि पाकिस्तान तालिबान के साथ किस तरह बिहेव करता है. पाकिस्तान तालिबान को अनकंडीशनली रिकग्नाइज करता है गवर्नमेंट को, या पाकिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करता है. तो आई थिंक कि Washington also wants to see कि पाकिस्तान का जो तालिबान के साथ रिलेशनशिप है वो किस तरह आगे जाती है. So it's not just one sided, but I will say कि जो lessons हैं of the 1990s, I mean it's a long history, right? 25-30 years, and काफ़ी जो लोग हैं Washington में उनकी memory जो है more short term है, और वो again जो relationship का एक sort of low points रहे हैं over the last 20 years and what is considered as a double game, उस पे concentrate करते हैं rather than the lessons of the 1990s. Washington को ये पता है कि TTP का blowback पाकिस्तान में होगा और ये वो understand करते हैं, लेकिन उनका again I think the view is कि पाकिस्तान क्यों नहीं ज़्यादा pressure डालता अफगान तालिबान पे, TTP पे and so on. अच्छा, इसमें डॉक्टर मदिया जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये इंदिया दिया है कि शायद जो अमेरिका इस बात पे गौर करे कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पे कोई बेसिस वो अमेरिकन ले सकते हैं. तो आपके ख्याल में ये कोई थ्रेट था वेल टूवर्ड्स पाकिस्तान, या अमेरिकन वाकई सीरियस है इसके ऊपर? That is an important question. Yes, I think उसमें perhaps एक थोड़ी सी पाकिस्तान को wake up call है कि इंडिया के साथ भी कुछ अमेरिका ये कर सकता है, cooperate on Afghanistan. However, the issue is that anything requires going over Pakistani airspace, and Pakistan permission वो देता है या नहीं देता, that is the big question. And Pakistan के obviously वो पूरे हाथ में है. So I think perhaps it was just meant to be a little bit of pressure. I think America will want to cooperate with Pakistan regarding counter-terrorism objectives, because America की अब choices बिल्कुल limit हो गई हैं in the region.
they are going to be, both counter-terrorism over the horizon, as well as, sort of airspace issues, as well as intelligence cooperation issues on common targets, America और पाकिस्तान के same होंगे. तो उस चीज़ पे अमेरिका disengage नहीं कर सकता पाकिस्तान. मदिया, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि काउंटर टेररिज्म के लिए यकीनन उनको पाकिस्तान की मदद चाहिए अमेरिका को, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त मुद्दा है, जो विजन है, वो बियॉन्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी जाते हैं. और हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ वैसे ही ताल्लुकात रखे जैसे वो भारत के साथ इस वक्त ताल्लुकात रखे हुए हैं. तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म की रियलिस्टिक थिंकिंग है कि अमेरिका हमें उसी तरह से ट्रीट करे जैसे वो भारत को करता है? I mean, not in the short term. I think ये एक बहुत long term proposition है. I think अभी बहुत ज़्यादा mistrust है relationship में दोनों sides पे, and ये relationship colored है by history. And by the problematic history here. I think कि early in August मैंने एक piece लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि if the Afghanistan is in Taliban hands, there will be little appetite for Washington to engage with Pakistan on other matters going ahead. And I still see that. I mean, I don't think there is going to be a lot of appetite for huge economic cooperation. इस जो relationship India के साथ अब Washington की हो गई है, Pakistan के साथ वो relationship करने का, जब ये इतना एक sort of elephant in the room है of the question of the Taliban and the relationship over the last 20 years. So I think this can be a long-term proposition and it can be a long-term goal, but it will require trust building on both sides. Short term में just to expect Washington to do this. बहुत शुक्रिया मदिया, आपके वैल्यूबल टाइम का. प्रोग्राम से इतना ही. मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.